मैं खुदावन के खादिम को दावत दूंगा कि खुदावन के कलाम के लिए भरपूर तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब अपनी जगहों पर तशरीफ रख सकते हैं। आसमानी बाप का शुक्र बजाते हैं नए साल के लिए, नई जिंदगी के लिए, कि उसने शर्त बख्शा, उसको मकसूद हुआ कि हम नए साल में और नई जिंदगी में दाखिल हो सकें। खुदाम का शुक्र जताता हूं उन तमाम लम्हों के लिए जो खुदाम मुझे मुल्क पाकिस्तान लेके गया, और खुदाम ने कई चर्चेस में, कई जगहों पे मुझ जैसे नकम्मे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि यह खुदाम को मकसूद होता है कि वो किस जगह, किस घड़ी आपको इस्तेमाल करता है। इसीलिए मुकद्दस पालूस भी कहता है कि वो हमें असीरों की तरह गश्त करवाता है। आज का साल का पहला सरमन है मेरा कुवैत में आपसे, आप लोगों के साथ, और अगस्त के बाद तकरीबन 5वें महीने में, 5 महीने के बाद ये मेरा सरमन है। खुदा का शुक्र बजाते हैं क्योंकि नया साल है और हम नई जिंदगी में कदम रख चुके हैं, नए साल में कदम रख चुके हैं। तो उसी की मुनासिबत से आज का उन्वान है नया साल और नई मशकें। मेरे साथ आप खुदा के जिंदा कलाम को खोल सकते हैं, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत तक हम खुदा के जिंदा कलाम को अपने सामने रखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा यीशु मसीह का कलाम, उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ने वाले होंगे। और खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोड़े कपड़े का पेवंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पेवंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं बरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती हैं और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो। हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा के कलाम के लिए, उसकी पाक रूह की हजूरी के लिए, उसकी रूह के मसा के लिए, उसके हमारे दरमियान में उतर आने के लिए, उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में नक्श करने के लिए हम खुदावन से अपने दिलों को, अपनी सोचो ख्यालात को खुदावन के ताबे करने के लिए दुआ करने वाले होंगे। आसमानी पिताजी आपके हजूर में आते हैं। खुदावंद आप खुदा शुक्र जताते हैं कि आपने खुदावंद हमारी जिंदगियों से अपने नाम को इस्तो जलाल दिलवाया, और खुदावंद आप खुदा हमने दिल भर के खुदावंद तेरी प्रस्तिश और तेरी सिताइश की। खुदावंद आप इन लम्हों के लिए हम आपका शुक्र जताते हैं जब हम आपके कलाम को सुनते हैं, जब आपकी जिंदगी भरी और खुदा मुस्तफीद और मुस्तफेज बातों को खुदा आपके कलाम से सुनते हैं, तो खुदा चाहते हैं कि हमारे दिल खुदा तेरी जानब खुदा हमारे दिल तेरी जानब गामजन होने वाले हों, और खुदा हमारी रगबतें खुदा तेरी जानब होने वाली हों। आसमानी पिताजी, हमें सुनने वाले दिल, खुदा जज़ब करने वाला दिल और खुदा अमल करने वाली जिंदगी अता फरमा, ताकि खुदा हम इन जिंदगी की बातों पे खुदा अमल पैरा होके हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने वाले हो।
اے خداوند یا پاک خدا سوچو خیالات کو منتشر کرنے والی ابلیسی سازشوں کو خداوند حکم دیتا ہوں زندگی سے، خداوند تمام زندگیوں سے لگوں، اور خداوند اپنے آپ کو بھی تیرے تابع کرتا ہوں، خداوند میں نہیں بلکہ تیری پاک روح، خداوند تیرے شایان شان، خداوند مجھے کلام بیان کرنے کا شرف بخشے یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے۔ ہم نے جو حوالہ جس کی تلاوت سعادت حاصل کی ہے، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں اور 17ویں آیت، اور اسی طرح یہی حوالہ بائبل مقدس میں ہمیں 3 اناجیل میں ملتا ہے۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 2واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت میں بھی یہی حوالہ ایز اٹ از ہی لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح مقدس لوکا رسول کی معرفت سے لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 36ویں اور 27ویں آیت میں بھی 37ویں آیت میں بھی یہی حوالہ ہمیں ایز اٹ از لکھا ہوا ملتا ہے، کیونکہ خداوند کے شاگرد اور ان کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتی، اور ان کی کوشش ہوتی تھی وہ ہر وقت انہی کاوشوں میں سرگرم رہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو باتیں بیان کرے ہم ان کو احسن طریقہ کے ساتھ اور مرحلہ وار طور پہ ان کو لکھ سکیں، ان کو قلم بند کر سکیں۔ اور اگر بائبل مقدس کی تاریخ سے آپ لوگ جو سب واقف ہیں، اگر بائبل مقدس کی ترتیب کو، خداوند یسوع مسیح کے تمام سفر کو، بشری سفر کو اگر آپ نے بڑے احسن اور بڑے اعلیٰ طریقے سے سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے تو مقدس یوحنا رسول کی انجیل کو پڑھ لیں، کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کے بعد پھر یہ ہوا، اگلے دن کے بعد یہ ہوا، اگلے سبت کے بعد یہ ہوا، کیونکہ وہ ان باتوں کو مرحلہ وار بیان کرتے ہیں۔ باقی آپ اناجیل کو دیکھ لیں، آپ جب ان کا موازنہ کمپیریزن تینوں اناجیل کا کریں گے تو کچھ باتیں آپ کو آگے پیچھے مل سکتی ہیں، لیکن مقدس یوحنا رسول جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہر جگہ موجود رہتے، خداوند یسوع مسیح کے جو ہے وہ کندھے کا سہارا لیتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح سے وہ بہت پیار کرتے تھے، سب سے چھوٹے تھے، خداوند یسوع مسیح بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے خداوند نے ان کو بائبل مقدس کے لکھنے کا شرف بخشا، اور انہوں نے بائبل مقدس کو بڑے احسن طریقہ سے لکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی مقدسین نے بائبل مقدس کو احسن طریقہ سے نہیں لکھا، میں بیان کر رہا ہوں کہ مقدس یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو بڑے مرحلہ وار بیان کیا۔ عزیزو، آج کا یہ حوالہ یا آج کا یہ عنوان جو چنا گیا، یہ اس لیے چنا گیا ہے کیونکہ جو ہم سے پچھلے سال ہو چکا یا جو کچھ ہم کر چکے، خواہ برا تھا، خواہ اچھا تھا، یا جیسا بھی تھا وہ ہو چکا، لیکن مقدس ہیں آپ لوگ جن کو خداوند نے نیا سال دیا۔ ابھی وقت ہے کہ ہمیں اگلے سال کے لیے، اگلے دنوں کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو شاید ہمارا حال بھی ان کنواریوں کی طرح نہ ہو جائے جن کی تیاری نہیں تھی اور دلہا آیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ خداوند ہم پہ صبر کر کے طرح دیے ہوئے ہے، تحمل کیے ہوئے ہے تاکہ ہم تیاری کریں۔ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، اس کی پیار کی مثال یہ ہے کہ وہ ہمیں ان درختوں کو جن کو خداوند نے لگایا ہوا ہے ان کے چوگرد جو ہے خداوند کھائی جو ہے وہ کھود دیتا ہے، خداوند پتھروں کو ہماری زندگیوں سے باہر نکال دیتا ہے، خداوند ہمارے گرد جو ہے وہ کھائی جو ہے وہ کھود دیتا ہے اور ہمیں پانی سے سیر کرتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم پھل لے کے آئیں۔ خداوند جب دیکھتا ہے کہ ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے تو وہ باپ سے انتظار کرتا ہے کہ اس درخت کو اور رہنے دے، ہو سکتا ہے اگلے سال پھل لے کے آئیں، کیونکہ خداوند طرح کیے ہوئے ہے، خداوند تحمل سے جو ہے وہ پیش آتا ہے، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی ہلاکت تک نوبت پہنچے۔ عزیزو، اسی لیے خداوند نے ہماری زندگیوں میں نیا سال بخشا ہے۔ 31 تاریخ کو جب میں پاکستان سے ٹریول کر رہا تھا، ابھی ہم
پاکستان کراس نہیں کیے تھے، بارڈر کراس نہیں کیے تھے، جہاز میں کچھ پرابلم تھی، ٹیکنیکل کچھ ایشو تھا. 10-15-20 منٹ تک جو ہے وہ جہاز جو ہے اٹ واز فلی ٹریمبلنگ، اور ایسے لگ رہا تھا کہ سم تھنگ ہیپن. میرے سامنے کھانا تھا، میں نے بڑے سکون سے پرمطمئن ہو کے کھانا کھا رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا میرا خدا میرے ساتھ ہے. اپیل کریں کہ پورا عملہ جو ہے وہ بھاگ کے، ایون کریوز ممبر جو ہیں انہوں نے اشارہ کیا اپنے ممبرز کو آپ پیچھے چلے جائیں، اینڈ دے ور لائک کہ وہ بالکل رش کیا، اینڈ دے ور آن دا بیک آف دا ایروپلین، بٹ اسٹل آئی واز ویری کام. میں بڑے مطمئن ہو کے میں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ویئر آئی ول بی ان اے بیٹر پلیس، کیونکہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع. مجھے اپنے اندر یہ سیٹسفیکشن ہے، آئی ایم فلی سیٹسفائیڈ. میں مطمئن ہوں اپنے کیے ہوئے سے، اور میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے میں نے بہت اچھا کیا ہوا ہے، اور جو کچھ خداوند نے مجھ سے کروایا ہے وہ میری جرات سے اور میری قابلیت سے زیادہ ہے، کیونکہ میری آدھی زندگی خدا کے ساتھ میں نے گزاری ہے. میں نے جب چھوٹا ہی تھا تو خداوند نے مجھے بلیس کیا. یہ تب مطمئن بندہ ہوتا ہے جب اس کے اندر اس کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں، اگر 100% نہیں تو کوئی 40-50%، 60% میں تیار تو ہوں، لیکن اگر کچھ نہ کیا ہوتا تو میں نے تو کہنا تھا یہ تو کچھ نہیں ہویا، یہ تو انج نہیں ہویا، یہ تو میں بھی نہیں کیتا، یہ تو میں گھر لے کے آیا بنائے نے کدے کول ہوں گے، بینک اکاؤنٹ کدے ہوئے گا، یہ وہ ہم سوچتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ خدا جو میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں آگ کی بھٹی میں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. عزیزو ہم بڑے مطمئن ہو کے بڑے پیار کے ساتھ اسی ٹائم پہ، جس ٹائم پہ ایک بات ایسٹیمیٹڈ ٹائم جو پری ڈکٹیڈ ٹائم ہوتا ہے، ہم اس پہ کویت میں تھے. ہم نے اپنے خدا کا پھر شکر ادا کیا کہ خداوند بے شک ہماری زندگیوں میں کوئی ایسی روشیں ہوتی ہیں کہ خداوند ہمیں کہتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے نا اپنے پیمانے کو ماپ لے. عزیزو اپنے ٹاپک کی سائڈ پہ آئیں گے. آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اور اسی طرح مقدس یوحنا استقباغی کی بات ہو رہی ہے. جہاں پہ یہ شاگردوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ مقدس یوحنا استقباغی یعنی وہ مقدس یوحنا جو بپتسمہ دینے والا تھا، جس نے آ کے خداوند یسوع مسیح کی راہ کو تیار کیا، یہ وہ یوحنا ہے. اس کے شاگرد یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں کیونکہ یہودی روایات میں ہفتہ میں 2 دفعہ روزہ رکھا جاتا تھا. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. وہ آ کے خداوند یسوع مسیح سے گلہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آ کے نا کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں. they are the arrogant ones. وہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم بڑے پارساز ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، ہم اپنے اندر بہت زیادہ پرہیزگاری اور حلم تو رکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ روزہ نہیں رکھتے. خداوند یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے تب تک وہ روزہ نہیں رکھیں گے. ہاں جب دلہا لے لیا جائے گا تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے. اور یہ دنیا کی ایک روایت ہے کہ جو بندہ شادی پہ جاتا ہے، برات پہ جاتا ہے، وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھتا. جب تک وہ دلہے کے ساتھ ہے اس کو پتا ہے کہ میں دلہے کے ساتھ ہوں، میں برات پہ جا رہا ہوں، میں نے کچھ کھانا ہے، اور وہ نہیں رکھتے روزہ. یہ ریئلٹی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ جب دلہا ان سے لے لیا جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے. یہ 2 تمثیلیں ایک ساتھ ہی بیان کی گئی ہیں. یہ دونوں باتیں، یہ دونوں واقعات جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے ایک ساتھ ہی بیان کی ہیں، دلہے کا بھی اور دلہن کا بھی. اور اسی طرح دوسری مثال، دوسری تمثیل جو استعاری طور پہ بیان کی گئی ہے، ہم اس پہ نظر کرنے والے ہوں گے. وہ ہے نئی میں نئی مشقیں، پرانی میں پرانی مشقیں. عزیزو مشق یہ مشق نہیں ہے، مشق خوشبو ہوتی ہے، اور یہ مشق ہے. یہ مشق کاف کینچی والی نہیں ہے، یہ کاف جو ہے دوسرے والے کاف کی ہے، کاشف والے کی. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب والے کی. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کے اندر پانی یا کوئی بھی لیکوڈ جو ہے وہ سٹور کیا جاتا. ایون آج بھی بلوچ قبیلے جو ہیں، یہ بھیڑ کی یا بکری کی کھال ہوتی جس کے اندر سے پوری بکری کو نکال لیا جاتا، اس کے اوپر سے پوری کی پوری اس مشق کو، اس کی پوری کھال کو رکھا جاتا، اس کو پرزرو کیا جاتا، اس کو سکھایا جاتا، اور یہ ایک طرح کا کنٹینر بن جاتا. اس کے اندر
کیا ہوتا؟ وہ پانی لے کے آتے دور علاقوں میں. آج بھی دور علاقوں میں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا، لوگ گھروں میں اور ان مشکوں میں پانی کو لے کے آتے ہیں. اسی طرح جس علاقے کی یہ بات ہو رہی ہے، جس جغرافیہ کی یہ بات ہو رہی ہے، وہاں پہ انگور یا پاکستان جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی. کیوں؟ کیونکہ ادھر پاکستان لگائے جاتے، وہاں پہ انگور لگائے جاتے. عزیزو، خدا نے توفیق دی، کیونکہ یہ سرمن بہت بڑا ہے، میں آپ کو بائبل مقدس میں بیان کی ہوئی 3 طرح کی میں کا بیان ضرور کروں گا ود ان کے ہیبریو ورڈز اور اسی طرح ان کے یونانی جو القابات ہیں ان کے مطابق، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جہاں پہ بھی میں کا ذکر آتا ہے، ہمارے مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس شراب سے بھری ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. میں ضرور بیان کروں گا ان تمام میں کی اقسام کو، جہاں جہاں پہ جون سا لفظ آیا ہے میں آپ کو ضرور بیان کروں گا کہ اس کے پیچھے کون کا لفظ تھا اور اس کا اصل جو ترجمہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا. تو بھی بائبل مقدس کی بڑی خوبصورتی ہے، جیسے بھی بیان کی گئی ہے اس کے اندر ایک روابط ہے اور اس کے اندر ایک قدرت اور اختیار ہے کہ جو بھی اس کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو بدل کے رکھ دیتی ہے. عزیزو، جیسے کہ میں آپ کو مشق کا بتا دیا، اب اسرائیل میں اور اس کے تمام ارد گرد میں، اس کے محلے وقوع میں، اس کے نزدیک جتنے بھی علاقہ جات تھے، جتنے بھی ملک تھے، ان کے اندر کیا ہوتا تھا؟ جیسے ہی فصل کاٹی جاتی، انگوروں کی فصل کاٹی جاتی، انگور توڑے جاتے، کچھ جو جوس تھا، جو فریش جوس ہوتا تھا، اس کو اسی وقت پی لیتے تھے. اور ابھی بھی ہم انگوروں کا رس جو ہے وہ نکال لیتے ہیں فریش. کچھ جو ہوتا تھا وہ سٹور کرتے تھے اس طرح سے، کیونکہ 2 طرح سے سٹور ہوتا تھا، ایک مشق میں اور دوسرا لکڑی کے ڈرموں میں. انہوں نے ڈرم بنائے ہوتے تھے، ڈرمز کے اندر کچھ جو ہوتا تھا وہ اس طرح سے سٹور کرتے تھے کہ جیسے کل کے لیے نکال لیا، پرسوں کے لیے نکال لیا، جیسے ضرورت پڑی نکالتے جاتے. اور کچھ جو ہوتا تھا وہ بڑی دیر کے لیے اس کو رکھ چھوڑتے تاکہ وہ ان کی جو آنے والے جتنے بھی ان کے ایونٹس ہوتے تھے ان میں استعمال ہو سکے. 3 طرح کی جو ہے وہ پرزرویشن ہوتی تھی. اب ادھر خدا یسوع مسیح نے میں، مشق اور اسی طرح میں اور مشق کو بیان کیا ہے. عزیزوں، میں جو ہے یا مشق جو ہے، خدا یسوع مسیح نے ادھر اس مشق کا ذکر نہیں کیا جو جانور کی کھال سے بنتی ہے. خدا یسوع مسیح نے ادھر جس مشق کا ذکر کیا ہے، استعاری طور پہ بیان کیا ہے، یہ خدا یسوع مسیح نے آپ کی ذات کو، آپ کے بدن کو بیان کیا ہے. جو ہم لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، میں کپڑوں کی بات نہیں کر رہا، ہم جو بدن رکھے ہوئے ہیں، ہم جو جسم رکھے ہوئے ہیں، خدا اس مشق کی بات کر رہے ہیں. اور میں جس کو بیان کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح اس کو تعلیم کو بیان کر رہے ہیں. تعلیم کو استعاری طور پہ وہ میں بیان کر رہے ہیں. اب خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ نئی میں جو ہے وہ نئی مشقوں میں رکھی جاتی ہے. نئی تعلیم جو ہے یا جو فضل کی باتیں ہیں، جو فضل کی روایات ہیں، جو فضل کی تعلیمات ہیں، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ان کو نئی زندگی میں نئی جو انسانیت ہے ان کے اندر رکھا جانا چاہیے. اور جو پرانی میں ہے، جو پرانی روایات چلی آ رہی ہیں، یا شریعت کی وہ حصہ، شریعت کا وہ پارٹ جو کہ پورا ہو چکا ہوا ہے، جس کا لاگو غیر اسرائیلی پہ یا غیر جو یہودی ہے اس پہ نہیں ہوتا، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ان کو اپنے اندر نہ سمو کے رکھو. اور اس میں تیسری بات جو ہے، جو کہ ہڈن ہے، وہ لوگ جانتے ہیں جو میں کشی کے جو پروسیس ہوتا ہے، جو خمیر ہونے کا پروسیس ہوتا ہے، جو فرمنٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے، جو خمیر ہونے کا پروسیس ہے، اس کو جانتے ہیں. عزیزو، جب نئی مشقوں میں رکھی جاتی یا رکھی جاتی ہے، یا آج بھی جب ہم نئی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں تو ہم اس کو احسن طریقہ کے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایک جنگ نہیں ہوتی. اگر انسان 2 کشتیوں میں سوار ہو جائے
تو وہ کسی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. اور اسی طرح ان لوگوں کی مثال ہے جو نئی تعلیمات میں, جو فضل میں شریعت کو شامل کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت پہ عمل نہیں کر رہا, اور نہ میں نے کبھی تعلیم دی ہے کہ شریعت ہم پہ لاگو نہیں ہے. عزیزو, شریعت ہم پہ لاگو ہے, لیکن ہاں جو شریعت خداوند یسوع مسیح نے پوری کر دی وہ شریعت ہم سے لے لی گئی, اس کا ہم پہ اطلاق نہیں ہوتا. اور اسی طرح اس علاقہ جات میں بھی شریعت کے ایسے قوانین تھے جو صرف یہودیوں پہ ہی لاگو ہوتے تھے, ادھر کے ہی لوگوں پہ لاگو ہوتے تھے, اس کا اطلاق بھی ہم پہ نہیں ہوتا. لیکن ہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں, آپ دیکھ لیں کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنی چاہیے. ہمارا ایک مسیحیت میں ایک نیا ڈینومینیشن یا اسکول آف تھاٹ, بیسٹ یہی ہے کہ ہم اس کو اسکول آف تھاٹ کہیں, اسکول آف تھاٹ ہے جن کو مسیحیانس کہتے ہیں. یا پاکستانی میں ہم ان کو یہودی مسیحی کہتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت ہم پہ ایز اٹ از ہی لاگو ہے جیسے وہ پرانے عہد نامہ میں تھی. ہمیں ویسے ہی عیدیں منانی چاہیے جیسے عیدیں تھیں. خداوند یسوع مسیح اس حوالہ میں, اس واقعہ میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ پرانی میں کو نئی مشقوں میں نہیں بھرنا, یا نئی میں کو پرانی مشقوں میں نہیں بھرنا. کوڑے کپڑے کا پیوند جو ہے وہ جو پرانی مشق ہے اس کے ساتھ نہیں لگانا. اگر آپ لگاؤ گے تو کیا ہوگا, وہ پہلے جتنی پھٹی ہوئی تھی اس سے زیادہ اور پھٹ جائے گی. وہ اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو بھی زور کے ساتھ, پریشر کے ساتھ, کیونکہ اس کے اندر لیکوڈ ہے, اس پریشر کے وسیلہ سے وہ باقی حصہ کو بھی اور زیادہ پھاڑ کے رکھ دے گی. اور یہی حال ان لوگوں کا ہے جو آج فضل اور شریعت میں فرق نہیں کر سکتے, جو تفریق نہیں کر سکتے, جو امتیاز نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ بھی جو بائبل مقدس کی تعلیمات کو اور انسانی تعلیمات کو, انسانی روایات کو الگ نہیں کر سکتے, جو جانتے ہوئے, جو دیکھتے ہوئے کہ یہ تعلیمات بائبل مقدس کی تعلیمات نہیں ہیں, پھر بھی اسی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں. بائبل مقدس بڑی واضح ہے, بہت صریحاً لکھی گئی ہے, بڑے واضح طور پہ لکھی گئی ہے. بائبل مقدس کے حوالہ جات, بائبل مقدس کی تعلیمات بڑی واضح ہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نئی تعلیم کو فضل ہی میں رہنے دو, فضل کو نئے مخلوق میں جو ہے وہ رہنے دو. کیونکہ آپ جب مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں, مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو نیکلیوں کا ذکر ملے گا. نیکلیوں جو ایک بدعت تھی اس کا ذکر ملے گا. یہ ایک بشپ نکلیوس تھا, لکھا ہوا ہے وہ نومرید یہودی تھا, وہ بھی کنفیوز ہوا. بائبل مقدس میں جگہ جگہ جہاں پہ بھی بدعت کا ذکر آتا ہے, جہاں پہ غیر بائبل مقدس کی تعلیمات کا ذکر آتا ہے, وہاں پہ جب لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں یا ان کو الجھا دیا جاتا ہے تو پھر نئی تعلیم آتی ہے اور زندگیاں تباہ و برباد ہوتے رہ جاتی ہیں. یہاں پہ بھی خداوند یسوع مسیح نے یہی بات پہ اور اسی بات پہ زور دیا ہے کہ نئی میں کو نئی مشقوں میں بھرو. عزیزو, جب نئی میں کو پرانی مشقوں میں بھرا جاتا تو خمیر کا پروسیس ہوتا. اب خمیر کیا ہوتا ہے؟ خمیر وہی پروسیس ہوتا ہے جس کے وسیلہ سے شراب بنائی جاتی ہے, یا خمیر وہی پروسیس ہوتا ہے جس کے وسیلہ سے دودھ جو ہے وہ دہی میں تبدیل ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, دودھ رکھتے ہیں, گرم کرتے ہیں, اس کے اندر لسی یا کوئی بھی کھٹی چیز ڈالتے ہیں, صبح تک کیا ہوتا ہے, دہی بن جاتا ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے منع کیا کہ پرانی مشقوں کے اندر جب آپ نئی میں ڈالو گے, آپ کا پرپس ہے کہ آپ اس نئی میں سے لطف اندوز ہوں. یہ میں نہیں, یہ جوس ہے, یہ فریش جوس ہے. تو آپ نے اس لیے رکھا کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں. یا جب ہم نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں, ہمارا پرپس کیا ہوتا ہے کہ اب ہم ایک روحانی, ایک پاورفل, ایک انوائنٹڈ مین, ایک مسح شدہ زندگی کو کیا کریں, بسر کریں. ہم خداوند کی پسندیدہ باتوں پہ,
خداوند کی پسندیدہ جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق کیا کریں، زندگی بسر کریں. لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے اندر جسمانی یا نفسانی یا خواہشات کا جو خمیر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں آ کے دوبارہ سے اپنا حصہ بنا لیتا ہے. کیونکہ اگر آپ کی مشق، اگر آپ کا بدن جو ہے وہ پرانا ہی آدم ہے، وہ پہلے کا ہی جیسا آدم ہے، اس نے اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے، اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ نئی زندگی کو ڈال رہے ہیں، آپ اس کے اندر فضل کی باتوں کو ڈال رہے ہیں، تو عزیزوں کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ دیکھے جیسے ابھی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں جی یہ کہہ رہا ہے میں بھی ایسا کر لیتا ہوں. کیا ہوتا ہے وہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے تو لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر جو خمیر ہوتا ہے، جو پرانی انسانیت ہوتی ہے، جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں، وہ اس نئی زندگی کو، اس نئی میں کو، اس نئی تعلیم کو بھی خمیر لگا دیتی ہیں، اور نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ وہ ادھر کا رہتا ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نئی میں، نئی تعلیمات نئی روح کے لیے ہیں. اور جو لوگ پرانی روایات میں چل رہے ہیں ان کے لیے بھی مقدس پالوس یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جو شریعت رکھتا ہے، جو تعلیمات رکھتا ہے، اسی کے مطابق کیا ہوگی؟ باز پرست ہوگی. لیکن اگر آپ نئی میں پرانی مشقوں میں ڈال دیں گے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے. آپ نہ خدا کے ساتھ چل پائیں گے اور نہ دنیا کے ساتھ. آپ دنیاوی بھی ہوں گے اور آپ انسانوں کے ساتھ دنیاوی اور مقدسین کی محفلوں میں آپ جو ہے وہ منافقوں کی سی زندگی یا ریاکاروں کی سی زندگی ظاہر کریں گے. لیکن جو نئے لوگ ہوتے ہیں، جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی چلے جائیں، دنیا کچھ بھی کر رہی ہو نا، دنیا گل چراہوں پہ بھی چل رہی ہو، جو مقدسین ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، یہ مجھے زیب نہیں ہے، کیونکہ میں نیا مخلوق ہوں. لکھا ہوا ہے کہ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور وہ کیا ہو گئی، اور یہ نئی تب ہوتی ہیں جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نئی تب ہوتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو مردہ کر لیتے ہیں. یہ نئی تب ہوتی ہیں جیسے مقدس پالوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جب تک آپ اپنی خودی کو نہیں ماریں گے، جب تک آپ اپنی پرانی انسانیت سے جو ہے وہ انکار نہیں کریں گے، آپ نئی زندگی میں داخل نہیں ہو سکیں گے، آپ نئے نہیں ہو سکتے. یا تو آپ کو خدا کو چننا ہوگا یا پھر دنیا کو. اگر آپ یہ کہیں کہ میں دنیا کو بھی خوش کروں گا، دنیا کو بھی خوش کروں گی اور خدا کو بھی، تو عزیز و خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت، ایک چشمہ سے ایک ہی طرح کا پانی نکلتا ہے، چاہے وہ کھاری ہو چاہے وہ میٹھا. 104 باب اور اس کی 21 سے 24 آیت میں لکھا ہوا ہے بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے کہ اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. مقدس پالوس افسس کی کلیسیا کرام، افسسیوں کی کلیسیا کرام 4 باب اور کی 24 آیت میں لکھتے ہیں کہ پرانی انسانیت کو کیا کرو؟ اتار ڈالو. پرانی انسانیت کو اتار دینا ہے، کیونکہ پرانی انسانیت ہے کیا یا پرانی مشقیں کیا ہیں؟ میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پرانی مشقیں ہیں کیا یا پرانی انسانیت کیا ہے. پرانی انسانیت جو ہے وہ فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے. پرانی انسانیت فریب اور شہوتیں، خواہشات، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. روحانی حالت میں نہیں بننا ہے، دنیاوی حالت میں نہیں. یہ نہیں کہنا کہ میں نے پچھلے سال گئے تو میں نے گھر لیا، کوٹھی لی، پلان لیا، یہ لیا. عزیزو یہ ہماری ضروریات ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ صرف محض ہماری زندگی انہی تک لوکیٹڈ نہیں ہے. یہ ہماری ضرورت ضرور ہے، لیکن اپنی زندگی کو صرف اسی تک جو ہے وہ مت رکھ چھوڑیں. ہماری زندگی کچھ اور ہے. لکھا ہوا ہے اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو. نئی انسانیت کو پہننا ہے. جب آپ کے اندر نئی انسانیت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. خدا کے کلام میں زبور نویس لکھتے ہیں
زبور 50 میں کہ پاک دل خداوند کو کیا کریں گے؟ پاک دل خداوند کو دیکھیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. عزیزو بے شک مکاشفہ کا مصنف بھی مقدس یوحنا عارف بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو چھیدا وہ بھی اسے دیکھیں گے. اور لکھا ہوا ہے کہ جیسے بجلی پورب سے پچھم تک اونڈتی ہے ویسے ہی خداوند یسوع مسیح کا آنا ہوگا. سب اس کو دیکھیں گے لیکن اس کے قریب ہو کے صرف وہی دیکھیں گے جو پاک دل ہے. اسی لیے ہم وہ گیت گاتے ہیں نا کہ بیس بدلا کیا ہوا. کیا اتنے جب ہم مقدسین کی محفلوں میں ہوتے ہیں تو مقدس بن جائیں اور بعد میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. اس لیے نئی انسانیت کو بدلو. آپ نے نئی انسانیت کو پہن لو. اپنے آپ کو اس سال میں جو یہ سال شروع ہو چکا ہوا ہے پرانے وقتوں کو چھوڑ دیں. عزیزو ہرگز یہ مت سوچئے گا کہ میں ابھی جوان ہوں, میری ابھی بہت عمر پڑی ہے. عزیزو کسی کو بھی اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. ہم میں میجورٹی جو ہے وہ میڈیکل سے بلونگ کرتی ہے اور پہلے لوگ کہتے تھے کہ جوانوں کو بیماریاں نہیں ہوتی. اب ہارٹ اٹیک جتنا جوانوں کو ہوتا ہے اتنا بوڑھوں کو بھی نہیں ہے. اس وقت کامن جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو ہی ینگسٹرز کو رہا ہے. میں یہ نہیں آپ کو ڈرا نہیں رہا, میں آپ کو وہ سچائیاں بیان کر رہا ہوں جو ہیں. پہلے بوڑھے ہوتے تھے, آپ نے اپنے گاؤں میں اپنے شہروں میں دیکھ لیں کتنے بوڑھے آپ کو دکھتے ہیں. پہلے لوگ 70 برس 80 برس 90 برس 100 برس کے بھی ہوتے تھے, ہمارے ارد گرد ہوتے تھے بزرگ, لیکن اب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو لائف سپین ہے وہ کم ہو گیا ہے. اور گناہ جو ہے, گناہ ہمیں کمزور کرتا ہے. چاہے وہ کیسا بھی گناہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ شہوت ہو, کسی طرح کی لذت ہو, کچھ بھی ہو, چاہے وہ گناہ جھوٹ ہی صورت میں کیوں نہ ہو, جو گناہ آپ کی زندگی کے سپین کو کم کر کے رکھ دیتا ہے. اس کا میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں. لکھا ہوا ہے کہ جو صادق ہے وہ اپنی پوری عمر پائے گا. اس کا مطلب ہے جو جھوٹا ہے وہ کیا کرے گا, اس کی عمر کم ہو جائے گی, کوتاہ ہو جائے گی. عزیزو زبور نمبر 51 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. ادھر خدا کا بندہ مقدس داؤد صرف وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا مشق کو ہی بدل دے, وہ کہتا ہے خدا میرے اندر جو جوس ہے یا جو میں ہے وہ بھی نہیں ڈال دے. اور یہ خداوند کے ہی وسیلہ سے ہے کہ وہ آپ کے اندر نئی روح کو ڈالے جو آپ کو اچھے کام کرنے, آپ کو اچھی جو ہے وہ زندگی گزارنے کا شرط بخشے. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 70ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نہیں ہو گئی, نئے مخلوق بن جائیں. کیونکہ اگر آپ نئے مخلوق نہیں ہوں گے تو آپ پہ دوسری موت ہوگی, لیکن جو نئے مخلوق ہیں ان پہ دوسری موت کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ بائبل مقدس کا حوالہ ہے کہ جو مقدسین ہیں جو خداوند یسوع مسیح میں ہوں گے ان پہ دوسری موت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. مبارک ہیں وہ مردے جو خداوند یسوع مسیح میں مرتے ہیں. ادھر یہی لکھا ہوا ہے مرتے ہیں, لیکن ہاں جو سوتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں, پہلا کرنتھیوں 15واں باب وہ زیادہ مبارک ہے. اور یہ بھی مقدسین وہی ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ وہ مرتے ہیں خداوند یسوع مسیح. آپ نئے مخلوق ہو جائیں اور نئے سال میں اپنے گولز بنائیں, نئے سال میں اپنے ٹارگٹس بنائیں, نئے سال میں اپنے جو ہے وہ مزید ارادے بنائیں. اگر آپ 15 منٹ دعا کرتے ہیں, 2 دفعہ دعا کرتے ہیں, تیسری دفعہ دعا کریں. اگر آپ ہفتے میں 1 روزہ رکھتے ہیں کوشش کریں 2 دفعہ روزے رکھیں. اگر آپ خداوند کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, رفاقت رکھتے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ خداوند کے روح میں مزید نئے ہوتے جائیں. پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جلال میں جلالی ہوتے جائیں گے. یہ تب ہی ممکن ہے جب مذبح پہ آگ جلتی رہے, آپ کے دل کے اوپر خداوند کے کلام کی آگ جلتی رہے, آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت خداوند کا خوف ہو, آپ کی زندگی میں خداوند کا ڈر ہو, آپ کی زندگی میں خداوند کے کلام کا جو ہے وہ روب ہو, دبدبا ہو, اور آپ ہر ایک بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ ہاں
یہ کلام کے برابر ہے یا کلام کے متضاد، تب آپ نئے مخلوق بنیں گے۔ رومی دوسرا باب اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ میں بشپ سیموئل حسن صاحب کی بک پڑھ رہا تھا، تاریخ کلیسیا، تو اس میں بشپ صاحب کی ایک بات پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنی گواہی لکھی ہوئی تھی کہ 2 دفعہ میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھ چکا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ ٹرین کی جاب کرتے تھے تب، اور دوسری دفعہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو میں نے آسمان پہ دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھ چکا تھا تو اس کے باوجود بھی 2 دفعہ خداوند کے دیدار کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ میری خودی جو تھی نا، یا میری جو جسمانی خواہشات تھی، وہ ہمیشہ مجھ پہ جو ہے وہ ہمیشہ مجھ پہ اوورکم کرتی۔ کہتے ہیں میری جو انسانیت تھی وہ ہمیشہ میرے اوپر برسر اقتدار رہتی۔ میں انسانی جو جامہ تھا، میں انسانی جو لبادہ تھا، اس کو اتار ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں انسانی نہ رہوں بلکہ میں روحانی ہو جاؤں۔ کہتا ہے 3 دن تک میں روزے میں تھا۔ وہ فرماتے ہیں، آپ کی بک میں لکھتے ہیں، تواریخ کلیسیا بشپ سیموئل حسن صاحب، کبھی بھی بک ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک میں روزے میں خداوند کے سامنے گر گراتا رہا، اور میں اپنی خودی کے ساتھ خود جنگ لڑتا رہا، اور میں کہتا رہا کہ بشپ، تب وہ کہہ رہے میں بشپ نہیں تھا، میں کہتا تھا کہ سیموئل تو زندہ نہیں ہے۔ میرے اندر سے آواز آتی تھی تو زندہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پھر کہتا تھا کہ سیموئل زندہ نہیں ہے، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ کہتے ہیں میری خودی، میری مال و دولت، میرے گھر کے رشتہ دار، ان کی باتیں، میری ذمہ داریاں میرے سامنے آ جاتی، میری جوانی میرے سامنے آ جاتی، محض 17 سال کی عمر، ینگ، کہتے ہیں وہ میرے سامنے آ جاتی، میری جاب میرے سامنے آ جاتی کہ تو ریلوے میں اچھے عہدے پہ ہے، سیموئل تو زندہ ہے۔ کہتے ہیں میں پھر کہتا تھا کہ سیموئل تو زندہ نہیں ہے۔ کہتا ہے 4تھے دن جا کے خداوند نے مجھے غلبہ دیا، اور میں خداوند میں اس بات کے وسیلہ سے خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ ہاں سیموئل تو زندہ نہیں ہے بلکہ مسیح اب تجھ میں زندہ ہے۔ کہتا ہے خداوند نے مجھے 3 فولڈ منسٹری دی، چرچز بنانے کی، سیمنریز بنانے کی، اور تیسری ون جو ہے بکس لکھنے کی، 28 بکس لکھی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت ان کی 4 سیمنریز چل رہی ہیں۔ ان کے وسیلہ سے ینگ، جب بالکل 18-19 سال کے تھے، ان کے وسیلہ سے خداوند نے جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکی کو جو کہ مر چکی تھی، خداوند نے اس کی زندگی میں زندگی ڈالی۔ لیکن وہ بھی جیسے مقدس پالوس کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں معجزے کرنے نہیں آیا، میں زندگیاں بدلنے آیا ہوں۔ مقدس پالوس بھی جو ہے وہ معجزے کرنے نہیں آئے تھے، وہ خداوند میں زندگیاں بدلنے آئے تھے۔ ان کی بھی تعلیم یہی ہے کہ میں زندگیاں بدلنے آیا۔ عزیزو، اس لیے اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا۔ اس جہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی نہیں چھاڑ دے تو خدا میں بھی نہیں چھاڑ دے، وہ چھاڑ دے دنیا لینا بھی کچھ نہیں تو چھاڑ دے خدا لینا بھی کچھ نہیں۔ جو ان کے ہتھے چڑھتا ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کوئی بشپ ہے، فادر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے سب کو روم کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس جہاں کی شکل ہم شکل مت بنو، بلکہ اپنی صورت کو خدا کے کلام کے مطابق بدلتے رہو۔ یسوع مسیح کے ساتھ صرف مقدسین ہی سفر نہیں کرتے تھے، یسوع مسیح کے ساتھ صرف پاک لوگ ہی سفر نہیں کرتے تھے، یا ایماندار ہی سفر نہیں کرتے تھے۔ یسوع مسیح کے ساتھ ملی جلی بھیڑ کیا کرتی تھی؟ سفر کرتی تھی۔ خدا یسوع مسیح نے ان سے پتہ کیا کہا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا تم کیا معجزے دیکھنے آتے ہو؟ کیا بڑے بڑے کام دیکھنے آتے ہو؟ خدا یسوع مسیح نے انہوں نے یہ بھی گل کہی کہ تسی روٹیاں کھان نہیں آتے جی۔ ایسے ہی ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تم صرف کھانا کھانے آتے ہو، روٹیاں کھانے آتے ہو؟ اور کئی تو ایسے بھی تھے جو روٹیاں کھا کے بھی نا بیچ میں وہ اسی داؤ پہ تھے کہ کتنے کچھ ایسی گل کرے کہ اسی ان کی کریے پڑوا دئیے، اسی ان تباہ و برباد کر دئیے، دا کچھ چھڑنا نہیں ایسا۔ اور لکھا ہوا ہے کہ روم نے بتھیرے لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے کہ اس کو کسی طرح سے الجھائیں اور اس کو پکڑوائیں۔ آج بھی سوری ٹو سے چرچز میں یہی حالت ہے۔ ہم گھر سے جب نکلتے ہیں نا
ہم نے ہمیشہ یہ سوچ کے عادت کریں کہ ہم نے خدا سے ملنے جانا ہے. ہم پتہ کیا سوچ کے آتے ہیں؟ کل جمعہ میں سالیاں رہنا وا، میرا دوست جڑا ہے وہ فلانی جگہ رہندا ہے، وہ فلانی جگہ رہندا ہے، وہ فلانی جگہ رہندا ہے، میں جا کے چاچو نوں مل لاں گا، میں جا کے فلانے کو مل لاں گا، ان کو بھی مل لوں گا، میں اپنی دوست کو بھی مل لوں گی. ہم نے اپنے سارے کام جو ہے نا وہ فرائیڈے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں. اور یہ بات تو چلو ٹھیک ہے، رفاقت رکھنی چاہیے. ہم نے ایون یہ تک رکھ چھوڑا ہے کہ ہم رشتے بھی ڈھونڈنے کے لیے چرچز میں آتے ہیں. فیملیز کیا کرتی ہیں؟ سوری ٹو سے، مطلب آپ میرے بہن بھائی ہیں، میرے ماں باپ ہیں، آپ میری فیملی ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے خدا سے ملنے آنا ہے؟ کیوں نہیں ہم سوچتے؟ کیونکہ ہم ابھی بھی پرانے انسان ہیں، ہم میں ابھی بھی پرانا تخم ہے. لیکن جب آپ نئے ہو جائیں گے تو عزیزو ہم اس بات کا ایمان رکھنے والے ہوں گے، جس طرح زبور 127 128 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کیا کرتا ہے؟ نیند ہی میں دے دیتا ہے. خداوند آپ کی راہوں کو ہموار کر دے گا. خداوند آپ کی مشقوں میں جو پہلے خمیر تھا، خداوند آپ کی پرانی مشقوں کو نئی مشقیں کرے گا، اور آپ کی پرانی مشقوں میں جو خمیر ہے خداوند اس کو ختم کر دے گا، تاکہ آپ کی زندگی میں جب خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات، نئی زندگی کی تعلیمات جب آپ کی زندگی میں آئیں تو وہ نئی کی نئی رہیں. ایسا نہ ہو کہ چور آئے، ایسا نہ ہو کہ پولیس آئے، ایسا نہ ہو کہ دنیاوی خواہشات آئیں اور ان تمام تعلیمات کو آپ کی زندگی سے لے لیں. آپ کی زندگی میں اس کلام کی جڑ نہ ہو، تاکہ خداوند آپ کی زندگی کو ایسا ہموار کر دے گا، خداوند آپ کی زندگی کی زمین کو ایسا ہموار کر دے گا، اس میں سے پتھروں کو الگ کر دے گا. اس کے اندر جو معدنیات کی کمی ہے خداوند ان کو پورا کر دے گا. اس کے اندر جو تھر ہے یا کوئی بھی اس کے اندر جو بنجر پن ہے خداوند اس کو ختم کر دے گا. آپ کی زندگی میں جو پھل ہوگا وہ 100 گنا نہیں بلکہ 100 گنا سے بھی اوپر ہوگا. یہ تبھی ہوگا جب آپ نے مخلوق بنیں گے. چاہے آپ کی زندگی جیسی بھی کیوں نہ ہو، کانٹوں سے پر کیوں نہ ہو، وہ کھار سے پر کیوں نہ ہو، وہ پتھروں سے اٹی ہوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پتھر ہی زمین کیوں نہ ہو، خداوند پتھروں سے بھی کام لینا جانتا ہے. عزیزو اس سال میں آپ نے خداوند سے وعدے کرنے ہیں. میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کے بدل جانے کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے گا. اور رہی میری بات، میں اور میرا گھرانہ تو یسوع مسیح کے ساتھ چلے گا. وہ تو پہلے بھی چل رہے ہیں، میرا گھرانہ تو پہلے بھی خداوند کے ساتھ ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہیں وہ دنیا میں نہیں رہتے، ہاں ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہماری بھی خواہشات ہیں. اپنے گھرانے کی بھائی طاہر کو گواہی دے رہا تھا، سوری بھائی طاہر آپ کا نام لے رہا ہوں، طاہر وسیم، میں ان کو بتا رہا تھا کہ میری امی کو انہوں نے بولا کہ ان کے دونوں کڈنیز ختم ہو چکے ہیں، اور میں ڈیوٹی پہ تھا. سسٹر میرینا میرے ساتھ تھی، اپنے چرچ والی سسٹر میرینا، اور میں نے دعا کی. میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر میرے وسیلہ سے خداوند نے اتنے لوگوں کو معجزات ان کی زندگیوں میں کیے ہیں، اتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اتنے لوگوں کو شفا یاب کیا ہے، تو خداوند میرا گھرانہ تو خداوند تیرے ساتھ چلتا رہا ہے. ہاں ہم بھی انسانی ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن خداوند تو اچھا باپ ہے، تو چھڑی کے ساتھ ہماری اصلاح ضرور کرتا ہے لیکن ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. خداوند تیرے نام سے معجزہ چاہتا ہوں. جب میری امی جو ہے ان کو بولا کہ لاہور لے جائیں، کچھ ٹائم ہے، آپ ان کی جو خدمت کرنا ہے کر لیں. خدا کا شکر ہے میری امی بالکل ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، کڈنیز بالکل کام کر رہے ہیں. ہاں ڈیالیسس ہو رہا ہے، اٹ از اے نیچرل پروسیس. اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو وہ صحیح ہونے کا بھی خداوند اس کو فضل بخشتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے میرا اس وقت ایمان ہی اتنا ہو کہ خداوند نے بند کڈنی جو ہے جو شرنک ہو چکے تھے، ود ان الٹرا ساؤنڈ کڈنیز شرنک تھے، اٹ واز اے شٹ ڈاؤن. خداوند نے مجھے میرے ایمان کے وسیلہ سے وہ دونوں کڈنیز، اور میری امی کو جو ہے وہ سارا پروسیس ہوتا ہے، شی از پاسنگ دا یورین، شی ہیز دا ایوری تھنگ، شی ہیز دا فیلنگس، شی ہیز دا وائڈنگ، شی ہیز دا کنٹرول. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ خداوند مزید مجھ سے چاہتا ہے کہ میں مزید مضبوط ہو جاؤں.
خداوند مزید مجھے چاہتا ہے کہ میں مزید خداوند کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کروں. خداوند چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے ویسے برکت ٹھہروں. ہاں خداوند ہو سکتا ہے کہ میری زندگی سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو دوسروں کے لیے گراں قدر مشکل کا باعث بنی ہو سکتا ہے کہ کسی نے مجھے دعا کے لیے کہا ہو اور میں نے دعا نہ کی ہو اور خداوند نے مجھے دکھایا ہو کہ ہاں دیکھ اگر تو دوسرے کے دکھ کو نہیں دیکھتا تو میں تیری زندگی میں بھی دکھ لے کے آ سکتا ہوں. مجھے ایمان ہے کہ میرا خدا جس نے کڈنیز کو دوبارہ سے ہیل کیا ہے وہ باقی کی جو تھوڑی سی کمزوری ہے اس کو بھی ضرور ہیل کرے گا. عزیزو خداوند کو اپنی زندگی میں آنے کا شرط بخشے. خداوند کو ٹائم دے کہ خداوند آپ کی زندگی میں آئے. وہ گھر کے دروازے بند نہیں کریں. جب گھر میں کوئی آتا ہے تو ہم دروازے کھولتے ہیں تو وہ ہمارے گھر میں آئے. کبھی دل کے دروازے کو بھی کھولیں جو دل پہ ہر وقت دستخط دیتا ہے, جو ہر وقت دستک دیتا رہتا ہے. Every time he is knocking on your door. وہ تو ہر وقت نکلتا رہتا ہے, وہ ہر وقت چل رہا ہے, وہ ہر وقت اس سچ میں ہے, وہ ہر وقت his finding میں ہے کہ زندگیوں کو بچائے. وہ آپ کے دروازے پہ, آپ کے دل پہ دستک دیتا ہے کہ میری بیٹی دروازے کو کھول, میرے بیٹے دروازے کو کھول. خدا را اس مشق کو دھو دیں, اس مشق کو بدل کے رکھ دیں. اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے. اور جب خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آئے گا تو ایمان سے میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کی ضرورتیں وہ اپنے اوپر لے لے گا, آپ کی فکریں وہ اپنے اوپر لے لے گا, آپ کی مشکلات وہ اپنے اوپر لے لے گا, آپ کے دکھوں کو اپنے اوپر لے لے گا. اور آپ جس حال میں بھی رہیں گے, جس وقت میں بھی رہیں گے, آپ خوش رہیں گے, آپ مطمئن رہیں گے کیونکہ یسوع مسیح آپ کی زندگیوں میں ہے. وہ آپ کے میں کو, وہ آپ کے پھلوں کو, وہ آپ کے جو فصلیں ہیں, جو آپ کے مال و متاع ہے, وہ اس کو محفوظ رکھے گا. کیونکہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹڈیوں کو, وہ بارشوں کو آپ کی فصلوں سے دور رکھے گا تاکہ آپ کی فصلیں پوری ہوں, خراب نہ ہو. عزیزو اپنی مشقوں کو بدلنا شروع کریں, اپنی مشقوں کو بدلنا شروع کریں. یہ وہ مشقیں ہیں, یہ وہ عادات ہیں, یہ وہ رہنے کا طریقہ ہے, یہ وہ چال چلن ہے جو کہ ہم نے پچھلے سالوں میں ایسے ہی چل رہے ہیں. ہم بھیڑ چال میں ہی چل رہے ہیں. لیکن خدا را اپنی مشقوں کو بدلے. آپ کی جو ضروریات رکی ہوئی ہیں, آپ کے جو معجزے رکے ہوئے ہیں, آپ کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں, ان پریشانی کو خدا کو دینا شروع کر دیں. کیونکہ چرچ صرف بلڈنگ کا نام نہیں ہے. چرچ ایک بلڈنگ کا نام نہیں ہے. چرچ ایک روحانی ہاسپٹل ہے جہاں پہ نہ صرف ہمیں جسمانی برکتیں ملتی ہیں بلکہ روحانی برکتیں بھی ملتی ہیں. کبھی بھی کسی بندے کو یہ مت کہیں کہ کل میں نے تمہیں غلط جگہ پہ دیکھا, میں نے تمہیں شراب نوشی یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا, تم چرچ میں نہیں آؤ. بلکہ ہر ایک کو چرچ میں لے کے آؤ. جو غلط بہن یا بیٹی یا بھائی یا کوئی بھی ہے, میں کسی کو لیبل نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بیٹیاں جو ہیں, آج جو ہماری سب سے بڑی جو بری عادت ہے وہ ٹک ٹاک اور جو بھی ہم کر رہے ہیں, ہم جو دنیاوی زندگیوں میں ہیں, ان کو کہیں کہ آئیں خدا ان کے ساتھ ایک دن تو گزاریں, 2-3 گھنٹے گزاریں. عزیزو آپ کا ان کو ادھر لے کے آنا آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور ان کے لیے بھی باعث برکت ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس دن کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ان کی مشقوں کے اندر سے, خداوند ان کی زندگیوں کے اندر سے ہو کے گزرے, اور جس طرح خداوند ان کی زندگیوں سے ہو کے گزرے گا, ہو سکتا ہے وہ بدل جائیں اور وہ جا کے آپ کے وسیلہ سے, کیونکہ آپ ان کو لے کے آئے ہیں, آپ کے وسیلہ سے اور زندگیوں کو بھی بدلنے والے ہوں. اور یہ ایک صدقہ ہے, یہ ایک وہ حصہ ہے, یہ ایک وہ کڑی ہے جو چلتی چلی جاتی ہے. آج آپ کسی کے لیے باعث برکت ٹھہریں گے, کل وہ شخص کسی کے لیے باعث برکت ضرور ٹھہرے گا, اور خداوند اس کام کے وسیلہ سے آپ کو بھی برکت بخشے گا. اس روحانی ہاسپٹل میں جو کہ چرچ ہے, دوسروں کو لے کے آئیں تاکہ ان کے وونڈ جو ہیں ان پہ خداوند کے کلام کی مرہم پٹی ہو سکے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ایک دفعہ گفت و شنید کر رہے تھے. مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 67 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کر رہے تھے. آخری حوالہ ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جب ان سے باتیں کی
تو شاگردوں میں لکھا ہوا ہے کہ بتھیرے لوگ جو ہیں وہ شاگرد ادھر ہی تھے، بتھیرے لوگ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کے چلے گئے. خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہوا ہے کہ ان 12 سے بھی کہا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو مجھے چھوڑ کے چلے جانا تو تم بھی کیا کر سکتے ہو. آگے سے مقدس پطرس نے کیا کہا؟ یاد ہے کسی کو؟ اے خداوند ہم تجھ سے دور جا کے کیا کریں، زندگی ہمیشہ کی زندگی کی باتیں کس کے پاس ہیں؟ اگر ہمیشہ کی زندگی کی باتیں اس کے پاس ہیں تو آئیں اس کے پاس آ جائیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے آپ کو زندگی دے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کلام کو سمجھنے، اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کا شرف بخشے. خداوند آپ سب کو برکت بخشے.